बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। वाकीमुस्सलात, और नमाज कायम करो। कुरान का हिस्सा है ये, अमर का सीगा है। अल्लाह ताला का मुसलमानों के लिए हुक्म है कि नमाज कायम करो, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इसको जानते भी हैं और अमल भी करते हैं। नमाज के बारे में आता है कि नमाज मोमिन की मेराज है। तो जो बुलंदियों को पाना चाहता है उसे चाहिए कि वह नमाज पढ़े, नमाज कायम करे। वैसे तो सारी दुनिया बुलंदी चाहती है, और जो कोशिश करता है अल्लाह ताला उसे बुलंदी अता भी फरमाता है। लेकिन मुसलमानों के लिए ये बेनिफिट है कि वो जब कोशिश करता है तो उसे दुनिया की बुलंदी भी मिलती है, दुनिया की कामयाबी भी मिलती है, और आखिरत की बुलंदी और कामयाबी भी मिलती है। जबकि गैर मुस्लिम दुनिया की बुलंदी और कामयाबी तक महदूद है। जैसे आज साइंस की तरक्की के तहत इंसान चांद, सितारों और खला में पहुंचने में कामयाब हो गया है। तो ये बुलंदी है दुनिया की। अगर इसी बुलंदी को हम हासिल करेंगे तो दुनिया की इज्जत भी और आखिरत के इनामात भी हम पाएंगे। तो लिहाजा मुसलमानों को तो ख़ास चाहिए कि वो नमाज से मदद तलब करें, नमाज कायम करें और बुलंदी पाएं। थोड़ा सा नमाज के बारे में जान लेते कि नमाज है क्या। सलात ये अरबी का लफ्ज़ है, और ये इसके मायने क्या हैं? इसके मायने हैं दुआ के, और मायने भी हैं, इबादत भी है, हुक्म भी है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हुक्म पे भी अमल हो जाता है और वो इबादत भी बन जाती है। अगर हम इसको दुआ ही लें तो ये लुगत के एतबार से मायने हैं। सलात दुआ, दुआ का करना। जब हम अपने माशरे में देखते हैं तो मखसूस अराकीन को हम नमाज कहते हैं। वो किस तरह से? कुरान की शरह, बेहतरीन शरह वही है जो कुरान से की जाए, यानी कि कुरान को कुरान से समझना। अगर हमारी रसाई वहां तक ना हो पाए तो फिर हदीस मुबारका से हमें कुरान की शरह करनी चाहिए। तो जब हम कुरान को देखते हैं तो मजमूई तौर से हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते या पहुंच पाते। हालांकि नमाज में जो कुछ भी किया जाता है, जो कुछ भी पढ़ा जाता है, वो कुरान में मौजूद है, लेकिन किस तरह से किया जाए इसकी तरतीब हमारी समझ में नहीं आती। तो फिर हम हदीस का सहारा, यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीका पूछते हैं। हमें तो विरासत में इस्लाम मिला है ना। हम तो पैदा होते ही आँख खोलते हैं तो मुसलमान घराने में पैदा होते हैं, आबा अजदाद को दीन पर अमल करते हुए पाते हैं। लेकिन सहाबा इकराम जब उनको दीन मिला तो बिल्कुल नया था ये। तो वो क्या करते थे? वो अल्लाह के रसूल से रुजू करते थे, और अल्लाह के जो रसूल हैं वो आते ही इसीलिए हैं, दीन सिखाने के लिए, कुरान की शरह बयान करने के लिए। तो सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना जाना, जितना जानना से मुराद जैसे पढ़ते हुए देखा नमाज को, जैसे सुना, जैसे अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया, उसको नमाज करार दे दिया।
اس لیے اب یہ شرعی معنی بن گیا، لغت کے اعتبار سے دعا، لیکن شرعی معنی جو اللہ کے رسول نے طریقہ اختیار کیا دعا مانگنے کا، اس میں یہ مختلف اراکین ہیں، رکوع، سجود، قیام، یہ تمام جتنے بھی نماز کے رکن ہیں وہ تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتا دیے۔ ایک سے زیادہ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ادا کیا، جس نے جیسے دیکھا اس کو ویسے ہی اپنا لیا۔ اب کسی نے کسی طریقے سے دیکھا، کسی نے کسی طریقے سے دیکھا اور اس پر اپنے ایک رائے قائم کر لی۔ اب ایک سے زیادہ طریقے نماز پڑھنے کے پائے جاتے ہیں، تو ہمیں کون سے طریقے کو اپنانا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتا دیا وہی اپنانا ہے۔ اب اس کی جانکاری کے لیے مختلف ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں، وہ جس تک جیسے پہنچے وہ اس کو ویسے ہی اپنایا اس نے، اور ہمیں بھی اسی طرح سے اپنانا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے ایک سے زیادہ طریقے سے نماز قائم کی، ہمارے پاس بھی صحابہ کے ذریعے مختلف طریقے پہنچے اور ان پر مختلف آراء تھی۔ اب ہمیں اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور اختیار بھی دیا ہے، تو ہم اپنے عقل کا بھی استعمال کریں، اور جو دلیل ہمیں سب سے زیادہ مضبوط لگے، اچھی لگے، اس کو اپنا لیں، اور اس میں ذاتی سوچ نہ ہونی چاہیے، یعنی کہ انسان کی اپنا اختیار اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس تک پہنچنے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، صحابہ کے ذریعے ہم سے یہ طریقے پہنچے ہیں، اب اس پہنچنے میں طریقہ اگر مختلف ہے تو ہمارا جس پر اعتماد ہے یا دلیل مضبوط لگتی ہے اس کو اپنا لیں، اور اس میں پوری دیانتداری کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے ذہن بنا لیں اور پھر اس کو ذہن کے مطابق تمام چیزوں کو، شریعت کو کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں، دلیل کی روشنی میں ہمیں نماز کو سمجھنا ہے اور پھر اس کو ادا کرنا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی معراج پائیں گے، یعنی کہ بلندیاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو نماز کو سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی، نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز سے متعلق مزید معلومات، نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، سنت، مستحبات اور طریقے وغیرہ، نماز کس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں نماز کے بارے میں گزارش کروں گا کہ مولانا راشد صاحب وہ آپ کو سیریل کی شکل میں مکمل نماز سے آگاہی فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور مولانا راشد صاحب کو، ہم سب کو نماز کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو سلامت رکھے۔ محمد راشد آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے استاذ محترم اسلامی اسکالر قبلہ راؤ منظور علی حفظہ اللہ صاحب نے نماز کی اہمیت سے متعلق کا کلام فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ بقرہ عید، عید الاضحیٰ، بڑی عید کی آمد ہے، ہم ابتدا میں نماز عید کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے صحیح طریقے سے سمجھ نہ پانے کی وجہ سے جب عید کی تکبیرات لگائی جاتی ہیں تو عمومی طور پہ غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے
اور انشاءاللہ اس مرتبہ ہم مکمل سیکھ کر صحیح طور پر نماز عید پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت جو ہے دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، چنانچہ ان الفاظ کے ساتھ نیت کی جا سکتی ہے: نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 7 زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ عز و جل کے منہ میرا قبلے کی طرف، پیچھے اس امام کے، اور جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھنے کے بعد 3 اضافی تکبیریں لگائی جائیں گی۔ پہلی 2 تکبیروں پہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، جبکہ تیسری تکبیر پہ جو ہے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ کا آغاز کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر لگائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر ثنا پڑھی جائے گی۔ ثنا کے بعد امام صاحب کے ساتھ 2 تکبیریں لگانی ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد حسب معمول جیسا کہ فرض نمازوں میں ہوتا ہے، قرآن پاک کی امام صاحب سورہ فاتحہ سے تلاوت فرمائیں گے، اور پھر جو ہے وہ ایک سورت ملائیں گے، اور اس کے بعد ایز پر نارمل روٹین جو ہے رکوع سجدہ وغیرہ کے معاملات کر کے امام صاحب پھر دوسری رکعت میں تشریف لے کے آئیں گے۔ امام صاحب دوسری رکعت میں جیسا کہ عمومی طور پہ تلاوت کی جاتی ہے تلاوت فرمائیں گے اور سورت پڑھیں گے۔ اب 4 تکبیریں لگائی جائیں گی، جن میں سے 3 زائد اور چوتھی رکوع کی ہے۔ تلاوت کے بعد سورت یعنی سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے بعد امام صاحب پہلی تکبیر لگا کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر لگا کے ہاتھ چھوڑیں گے، ہم نے بھی پیچھے اسی طریقے سے کرنا ہے، پھر تیسری تکبیر لگا کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں اب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ براہ راست رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع کے بعد ایز پر روٹین نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز عید صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور جو ہے ثواب کی نیت سے چینل کو بھرپور طریقے سے عام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی آپ کو دین و دنیا میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ البتہ ہمارے وہ بھائی جو ایسی مساجد میں، ایسے ممالک میں ہیں جہاں امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کے مطابق نماز عید پڑھائی جاتی ہے، تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اسی طریقے کے ساتھ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمانے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدارین۔